बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुनाइट विद मुईद पीरज़ादा में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जान। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब अपने हल्के यानी N125 में सदर लाहौर में वर्कर्स से खिताब कर रहे थे। वर्कर्स के इस कन्वेंशन के दौरान जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कई पहलुओं पर खुलकर इजहार किया। एक तो उन्होंने जो पनामा लीक्स के हवाले से 5 रुपये बेंच ने फैसला दिया उसके चंद अल्फाज उठाकर अदलिया को बराह रास्त मुखातिब किया। उसके बाद ख्वाजा साहब ने इमरान खान साहब पर खूब तनकीद की। इसके अलावा उन्होंने जनरल राहील शरीफ साहब की शान में भी तारीफी कलमात कहे कि उन्होंने उस वक्त धरना वन में यानी कि तवाजुन बरकरार रखा। फिर उन्होंने कहा कि धरने के जो सांप थे वो मरे नहीं अधमूए हुए हैं। खान साहब को उन्होंने वार्निंग दी कि खान साहब कहीं ऐसा ना हो कि सारी बिसात ही लपेट दी जाए, क्या ना वो ये चाह रहे थे, और फिर आपको हमारे साथ ट्रक पर चढ़ना चढ़ जाए। खासे जज्बाती आज ख्वाजा साद रफीक साहब दिखाई दिए। ये वो ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने चंद माह पहले वर्कर्स की एक तकरीब में ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्हें चबाना आसान नहीं, वो लोहे के चने साबित होंगे। ये भी उन्होंने मुखातिब जो किया वो गालिबन जुडिशरी को ही किया था। और दूसरा मौजूद जिसका हमने जिक्र कल के प्रोग्राम में भी किया था, अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स ये का रेमंड डेविस, उसकी नई किताब आई। अब उस किताब को पढ़ा जा रहा है और जैसे जैसे उसके सफात आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स आ रहे हैं तो नई मालूमात सामने आ रही हैं। आज उन्होंने बताया कि आखिरी पेशी के दौरान जो तर्जुमा हुआ कि आखिरी पेशी के दौरान हुआ क्या था। जो इस्तगासा के वकील थे असद मंजूर भट्ट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस मुकदमे को लड़ रहे थे, उन्हें क्यों अचानक तब्दील किया गया। तो हम जानने की आज कोशिश ये करेंगे क्या ये सब कुछ पंजाब हुकूमत के बाला बाला हुआ, क्या उससे बिल्कुल खबर नहीं थी क्या हो रहा है, और उस दौर में सियासतदानों का किरदार था क्या, बयानात थे क्या, और असल हकीकत क्या थी, इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपकी खिदमत में मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फैसलाबाद से जनाब राना अफजल साहब ने। कराची से हमें ज्वाइन कर रखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नबील गबोल साहब ने, और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। और स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जाने पहचाने तजियाकार जनाब हबीब अकरम साहब भी। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। हम कोशिश करेंगे राना सनाउल्लाह साहब को मौके पर ले सकें। सबसे पहले जरा ये देख लें आज ख्वाजा साद रफीक साहब कह क्या रहे थे जब उन्होंने राहील शरीफ साहब का जिक्र किया, आइन और जमहूरियत की बात की और अंपायर की उंगली की बात की। देखिए। खान साहब, हम गिरे तो आपकी बारी नहीं आएगी, आप हमारे साथ ही गिरेंगे। हमें गिराते गिराते आप गिर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप गिरें, यकीन करें हम नहीं चाहते कि आप गिरें, क्योंकि सियासत तन्हा नहीं की जा सकती जब तक मुखालिफ सामने मौजूद ना हो। खान साहब, हमें गंदा करते करते आप खुद गंदे हो रहे हैं और हमें डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। ये आपका खेल है, ये ना हो कल आपको फिर हमारे साथ ट्रक में चढ़ना पड़ जाए। शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। और ये बात किसी जज्बात में मैं नहीं कह रहा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख ले। लोहे के चने चबाने की कोशिश न करें, दांत टूट जाएंगे। अब तस्दीक करते हैं उस लीडर की। आज जबकि जनरल राहील शरीफ रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके किरदार का एतराफ न करना नाइंसाफी होगी। उन्होंने उस धरने में, धरना वन में एक निहायत मुस्बत किरदार अदा किया और तवाज़ुन ठीक रहा। एम्पायर की उंगली खड़ी करने की चीखें मारी गईं, एम्पायर की उंगली खड़ी नहीं, क्योंकि एम्पायर को बात समझ आ चुकी है। एम्पायर पाकिस्तान के आईन और जमहूरियत का मुहाफिज है, लेकिन धरने के जख्मी सांप अधमोए हुए मरे नहीं। नबील गबोल साहब, सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाह रहा हूं। ये ख्वाजा साहब को जो उनकी तकरीर थी उससे तासुर ये मिला है हमें कि गालिबन किसी खतरे का खदशा है उन्हें। किस खतरे की निशानदेही वो करना चाह रहे हैं और आज उन्हें ऐसी गुफ्तगू क्यों करना पड़ी, आपको क्या समझ आ रहा है? आप भी पुराने सियासी वर्कर हैं। साद रफीक को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और जो शख्स
لوہے کے چنے چبانے کی بات کرنے والا آج ٹرک پہ بیٹھنے کی بات کر رہا ہے. ہاں، اس سے کیا مراد؟ اور پہلے اس کا یہی مراد ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم گئے تو عمران خان آپ بھی جاؤ گے اور ساری جو بھی سیاسی جو جتنے لیڈران ہیں وہ سب ٹرک پہ چڑھے گے. یہ ایک قسم کا پہلے یہ انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کی، ڈرانا شروع کیا جوڈیشری کو. پھر انہوں نے دھمکیاں دی اور واضح الفاظ میں دھمکیاں دی جی آئی ٹیز کو کے ممبرس کو. اب یہ جو ہے عمران خان کو اور دوسرے پولیٹیکل جماعتوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر ہم گئے تو آپ لوگ سب جائیں گے. اس کا مطلب صاف ہے کہ جمہوریت کو جو ہے جمہوریت کی دکان بند ہو جائے گی، پھر نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. تو یہ آج جو خواجہ سعد رفیق ویسے گبور صاحب کو ایسا خدشہ ہے جنوری میں جو انہوں نے تقریر کی، نہیں بالکل ایسا خدشہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو فوج ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس وقت سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں. انہی کے وجہ سے جو ہمارے جو فورن پالیسی کی وجہ سے اس وقت پاکستان کو کتنے مشکلات پیش آ رہے ہیں، کس کس کے ساتھ دشمنیاں لے لی انہوں نے. جو پرانے دوست تھے آج وہ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں. سی پیک کا مسئلہ، یہ سب چیزیں یہ فوج ہی دیکھ رہی ہے. دیکھیں فوج سی پیک کو سنبھالی بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ سی پیک کو بھی لپیٹ لیتے. لیکن سی پیک کے وجہ سے ہمارا ایک لائف لائن رہ گیا پاکستان کا، وہ سی پیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور علی محمد خان صاحب آپ کی جماعت کو بالخصوص، عمران خان صاحب کو بالخصوص، خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے ذمہ دار منسٹر ہیں، سینئر رہنما ہیں، پرانے ورکر ہیں. انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں بالخصوص خان صاحب کو مخاطب کر کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم آزاد لوگ ہیں. پھر وہ خان صاحب کو مخاطب کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پکا چور لٹیرا بنانے سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ہمیں پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیں مساق جمہوریت کرنا پڑا. تو اس سے کہیں یہ تاثر تو نہیں لگتا آپ کو کہ چاہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی جانب بھی معاملہ جائے؟ گو کہ ان کی لب و لہجے میں ایک ترشی بھی تھی اور ایک خطرے کی وارننگ بھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اتنا کہوں گا میں ان حضرت کو جو تقریر فرما رہے تھے اور ان کے لیڈر کو بھی کہ تم سے پہلے بھی جو شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ کوئی شبنم تم تاب جبیں کا. میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا نا کارکن ہیں، کارکن اور کارندے میں فرق ہوتا ہے. سیاسی کارکن اور ذاتی کارندے میں فرق ہوتا ہے. سیاسی کارکن دیکھتا ہے کہ میرے ملک کو خواجہ صاحب کارندے ہیں، یہ کارندے ہیں، یہ کارکن نہیں ہے. یہ سیاسی کارکن نہیں، کارندے ہیں. اور ان کو ان کا لیڈر جو ہے وہ ٹاسک دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سپریم کورٹ آزاد ہے، فوج نے کوئی 111 بریگیڈ نہیں بھیجنی. سب آرام سے بیٹھ کے ستو پی کے سو جائیں، آرام سے ریلیکس کریں. کوئی مارشل لا نہیں آئے گا. میں صاف صاف بات کر رہا ہوں آپ کو. آرام کریں، ریلیکس کریں. انشاءاللہ اگلا الیکشن ہوگا. آپ کو مکمل یقین ہے اس بات پہ؟ میں جس طرح ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوج ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک اصولی فیصلہ کر چکی ہے کہ ملک کو جناح صاحب کے نظریے کے مطابق لے کے چلنا ہے، آئین کے مطابق. لیکن اب ہم سیاستدانوں یہ فیصلہ ہم سیاستدان کیوں نہیں مل کے کر لیتے؟ آپ جیسے دوست ہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا کارندے اور کارکن کا فرق. کارکن تب تک اپنے لیڈر کا دفاع کرتا ہے جب تک اس کو کوئی سیاسی گنجائش نظر آئے، کوئی وجہ نظر آئے. جس دن ایک سیاسی کارکن کو یہ لگتا ہے کہ میرے لیڈر کے دفاع سے میرے ملک کو نقصان ہے تو پھر وہ اپنے لیڈر کو سمجھاتا ہے. پاکستان میں ایسے کارکن بڑے لیول پہ بڑے کام ہے. سیاسی کارکن میں کیا کرندے نہیں، یہ کرندے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا یہاں پہ اپنا غیظ و غضب آج نکالنے کی بجائے میاں صاحب کو کہہ دیتے، مشورہ دے دیتے کہ آپ امام ضامن باندھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے پاڑا چنار تشریف لے جائیں اور کوئٹہ تشریف لے جائیں، کیونکہ وہاں بھی پاکستانیوں کے لاشیں پڑے ہیں. یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے عمران خان یا باجوہ صاحب کی. وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے، اس کے اپنے کام ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم تو نہیں ہے نا جی. دیکھیں عمران خان صاحب گئے، میری جماعت کا لیڈر ہے، میں سمجھتا ہوں اچھا انہوں نے کیا ہے. لیکن ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے جامی صاحب ایک بات بتائیے، یہ کس پہ غصہ کر رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں
چلیں یہ سوال رانا افضل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آپ نے اچھا سوال اٹھا دیا, کوئی سازش نہیں, آپ نے اچھا سوال اٹھا دیا. علی محمد خان صاحب اسی سوال کو لے کر کے ہم رانا افضل صاحب کا جواب لے لیتے ہیں. دوسرا سوال ان سے یہ ہے, دوسرا بھی ساتھ ہی لیتے جائیں. ضمنی سوال ایک یہ ہے کہ آپ خدا کا خوف کریں, اپنی ذمہ داری پہچانے, جائیں ادھر. بالکل رانا صاحب ایک تو ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تقریر جو ہے وہ کارکن نہیں بلکہ کارندے کیا کرتے ہیں. ایک تو اس پہ آپ کا رد عمل, اور دوسرا جو ذمہ داری کا وہ آپ کو احساس دلا رہے ہیں. اور تیسری بات, خواجہ صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی طوفان آنے والا ہے؟ واقعی آپ بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور یہ کون کر رہا ہے سازش؟ رانا افضل صاحب سے پوچھ رہا ہوں. پہلا فرق جو ہے میں بڑا مختصر بتا دوں گا کارکن اور کارندوں میں. پی ٹی آئی میں بہت سارے کارندے موجود تھے, اب ان کو کارکنوں کی ضرورت پڑی تو وہ پیپلز پارٹی سے امپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ فرق ہے کارکنوں اور کارندوں میں. جو پی ٹی آئی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اس وقت, اب ان کے پاس کارکن زیادہ ہو گئے ہیں اور کارندے جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. تو آنے والے وقت میں یہ فرق جو ہے پی ٹی آئی کو بڑا اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا اور پاکستان کے عوام کو بھی سمجھ آ جائے گا. دوسری بات آپ نے کہا سعد رفیق صاحب کی تقریر کے بارے میں, مجھے اگر آپ بتا دیں کہ کس کس کو کس بات سے کون سی تکلیف پہنچی ہے تو میں ان ساری تکالیف کا کوئی مداوع کرنے کی کوشش کروں گا. ان کی تقریر کے اوپر اوور آل اعتراض ہوا کہ تقریر کیوں کی. وہ سیاسی کارکن ہیں, انہوں نے اپنے دل کی بات کی اور وہ سینئر سیاسی کارکن ہیں. انہوں نے جو ان کو محسوس ہوا انہوں نے کیا اور کہا اور اپنے ذمہ داری سے کہا. انہوں نے کسی کی نمائندگی نہیں. میں تو آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا رانا صاحب میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ خالد صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ غیر فطری طریقے سے انہوں نے کہا لوگوں کو نکالا جاتا ہے اقتدار میں جو آتے ہیں اور دھرنے کے جو سانپ ہیں مرے نہیں ادھوئے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کون کیا ہے کہ میں اگر بات ختم کرنے کی اجازت دیں مجھے مکمل کرنے کی. انہوں نے خواجہ صاحب بڑی ینگ ایج میں پالیٹکس میں آ گئے اور انہوں نے سیاست کے اونچ نیچ جو پاکستان میں ہوتا رہا, یہ سارے ماشاء اللہ جو لگے, یہ ساری جمہوری حکومتیں بحال ہوئیں, عدالتوں کے مقدمات, وہ ان ساری چیزوں کا آنکھوں دیکھا حال جانتے ہیں. اور اگر آپ سمجھنا چاہیں, اگر آپ ان کی بات کا ایک باٹم لائن سمجھنا چاہیں تو وہ باٹم لائن یہ ہے کہ جمہوریت کے دشمن پاکستان میں آج بھی زندہ ہیں. آج بھی وہ کون ہے کچھ لوگ کارندے, وہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں. دیکھیے اگر آپ کو نہیں سمجھ تو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. اور میں تو عوام کی سہولت کے لیے معاملے کو سادہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ میرے جیسے کئی معصوم لوگ ہیں جنہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تجزیہ کار ہیں جی, آپ نے کہا کہ وہ شاید اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے, شاید ان کی بات میں مفاہمت کا پیغام تھا. میرا خیال ہے کہ شاید ان کی جی میں ابھی میرا خیال یہ ہے کہ مجھے بھی صحافت کی کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ رانا افضل صاحب نے جو کہہ دیا اس بابت وہ کافی ہے. اور محمد علی خان صاحب جو علی خان صاحب جو بار بار پوچھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو اشارہ کس طرف ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا, اس لیے وہ پریشر بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن رانا صاحب کے اوپر تو رانا صاحب نے عقل مندی کی ہے کہ نام نہیں لیا, تو میرا خیال ہے کہ باقی ان کو گریز کرنا چاہیے. لیکن خواجہ صاحب نے خود جواب دے دیا حبیب صاحب, انہوں نے کہا کہ امپائر جو ہے اسے پتہ ہے کہ توازن رکھنا ہے اور آئین اور جمہوریت کی بات یہ ہے کہ آج کی جو تقریر ہے نا اس میں واقعات کی بنیاد پر انہوں نے دلائل دے کے یہ نہیں سمجھایا کہ کون کیا کر رہا ہے. انہوں نے تاثرات بیان کیے ہیں, اور تاثرات کیسے بیان کیے ہیں, یہ کس کے ہیں. سعد رفیق صاحب کابینہ کے ایک معزز رکن ہے, وفاقی کابینہ کی ریلوے جیسی اہم وزارت کے پاس اپنی پارٹی میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پارلیمانی بورڈ کے وہ رکن ہوتے ہیں, یعنی ٹکٹوں کے لینے دینے میں بھی ان کا اہم کردار ہوتا ہے. تو ایک ایسا شخص جو حکومت میں بھی ہو اور پارٹی میں بھی اس کی بات سنی جائے, جب یہ سب کچھ کہہ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تنہا اس کی سوچ نہیں کہی جا سکتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری جماعت کی سوچ ہے, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اور واقعی کسی خطرے جو ہے اس کی جی انہیں بالکل پی ایم ایل این کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں صرف سیاسی قوتیں نہیں بلکہ غیر سیاسی قوتیں بھی ہیں جو نواز شریف کے در پہ ہیں اور پی ایم ایل این کے اقتدار کے در پہ ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ کسی اور کو لانا نہیں چاہتے بلکہ ایک نیا نظام اور احتساب کا ایک نیا ڈول ڈالنا چاہتے ہیں, جیسا کہ ہر عامر سے کسی نہ کسی زمانے میں توقع کی جاتی ہے. جماعتیں اس کو بھانپ نہیں دیں. دیکھیے باقی جماعتیں
دیکھیے باقی جماعتیں بھانپ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے پیناما کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اپنی پوزیشن آہستہ آہستہ وہ احتساب کو فوکس کیے ہوئے ہیں, واضح کرتے چلے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کی حد تک وہ آپ احتساب جتنا بھی کریں تو دستور کے دائرے کے اندر رہ کے کریں. اور جو اس دن آصف علی زرداری صاحب نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کہ جناب ہمیں پتا ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے, اور جمہوریت کا ہم نے قید کر, اور ہمیں قدر ہے جمہوریت, ہمیں قدر ہے, کپتان کو میاں صاحب کو قدر نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو بریک لیتے ہیں ناظرین. یہاں پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید بات ہوگی ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. ریمنڈ ڈیوس کا ہم اب ذکر کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. اب اس شخص کی لکھی اس کتاب کے ترجمہ کیا جا رہا ہے اور ایپیسوڈ وائز قسط وار مختلف اخبارات مختلف نیوز پورٹل سے شائع کر رہے ہیں. آج جو ہم نے دیکھا اس کا ترجمہ, اس میں اس نے لکھا ہے کس طرح سے 16 مارچ کو ہوا کیا تھا جب اس کی آخری پیشی تھی سیشن کوٹ لکھپت جیل میں جو خصوصی کورٹ بنائی گئی تھی وہاں, اور کیسے جو استغاثہ کے وکیل تھے یعنی فہیم اور فیضان کے جو وکیل تھے اسد منظور بٹ صاحب جو بلا معاوضہ اس کیس کو لڑ رہے تھے, کیسے انہیں تبدیل کیا گیا اور ان کو تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی. اس بارے ظاہر ہے کہ ہم رانا افضل صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے نمائندگی یہاں کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے, دیگر رہنماؤں سے بھی بات کریں گے, لیکن وہ جو وکیل تھے اسد منظور بٹ صاحب انہیں کیوں ہٹایا گیا اور اس وقت حالات تھے کیا وہ ریمنڈ ڈیوس کی اس بات کی تصدیق کریں گے جس نے لکھا, ہم جاننے کے لیے بات کریں گے اسد منظور بٹ صاحب سے. بٹ صاحب السلام علیکم, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جانی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ. بٹ صاحب یہ بتائیں کیا یہ بات درست ہے کہ آپ بلا معاوضہ اس کیس کو لڑ رہے تھے اور پھر آخری لمحات میں آخری دنوں میں آپ کو اچانک تبدیل کر دیا گیا یا زبردستی تبدیل ہونے پر مجبور کیا گیا؟ وہ کیا حالات تھے آخری 2-4 روز کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیشنل کاز کا کیس تھا تو میں نے تو اس کو ایک قومی خدمت سمجھ کے کہ ایک غیر ملکی نے پاکستان میں آ کے ہمارے شہری معصوم شہریوں کو قتل کیا, کیونکہ یہ سب میں اس لیے میں نے لیا تھا اور میری ٹیم بھی تھی, ہم نے یہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹل دی لاسٹ آئی واز نیور چینج اینڈ آئی واز نیور ریمووڈ فرام مائی پاور. ٹھیک ہے, یعنی استغاثہ نے آپ کو تبدیل نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. دیکھیں اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ تبدیل اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے وکیل کو کہتے اب آپ جو ہمارے کیس سے نہیں. چلے ٹھیک ہے, وہ تو بات اور ہے نا. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس کیس میں کبھی کسی نے آپ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کسی خاص مقصد کے لیے راضی کریں, انہیں کسی خاص یعنی بیعت لینے پہ قبول کریں؟ جی سر, ایسا ہے کہ یہ بیسیکلی پریشر اس وقت بنا ہے جب اس کی عدالت میں جو ڈپلومیٹک کور والی اپلیکیشن میں نے خارج کروائی, کیونکہ ان کو پہلے ہوپ تھی کہ عدالت سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بارک اوباما صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے اور امریکہ کو پہنچے, اور دوسرا فارمولا کام ہے جو ہے اس کو یقین نہیں کراتی تھی جو لاہور میں کاؤنسلر تھیں. جی جی, تو اس سے ہم نے پورا کورٹ کو اسسٹ کیا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. تو آپ کو دباؤ ڈالا, کسی نے دباؤ ڈالا بٹ صاحب آپ نے؟ ہاں جی جی جی, انہوں نے اس کے بعد پھر کوشش کی کہ خون بہا بہا کر کے ہو جائے. میرے تک بھی یہ پہنچے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ چونکہ ایز پر لا سارے جائز قانونی وارثان کا راضی ہونا ضروری ہے, جبکہ میری انسٹرکشن کے مطابق وہ راضی نہیں تھے, کم از کم 3 راضی نہیں تھے, لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پریشرائز بھی کیا, لالچ بھی دیا, لیکن میں نے کہا کہ ایز پر لا. کیا لالچ دیا اور کیا پریشر ڈالا آپ کے اوپر؟ انہوں نے پہلے تو جس طرح کہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے سافٹ طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ اس کو پرسویٹ کرنا چاہیے. میں کہا یہ اس کا لیگل رائٹ ہے, میں پہلے بتایا میں ان کو خود نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر ہو بھی ایسی بات تو سامنے آتی ہے. تو انہوں نے کہا ڈونٹ یو تھنک دس از پاسبل, یہ انڈر دی کور آف یونائٹیڈ ایسوسیشن آف امریکہ کی کور میں ایز اے جرنلسٹ میرے پاس آئے تھے. تو بٹ صاحب آخری روز پھر آپ کو کیسے, آخری روز یعنی 16 مارچ کو جب آپ گئے تو کیسے آپ کو روکا گیا کہ آپ کو نمائندگی کا وکالت کا حق سے محروم رکھا گیا؟ کیونکہ میرے کلائنٹس نے تو مجھے نہ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, صرف یہ ہوا کہ ہمارا ان کے ساتھ ورکنگ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی ہیئرنگ ہوتی تھی اس سے آپ کو میرے پاس آتے تھے. ٹھیک, اس ہیئرنگ میں وہ میرے پاس نہیں آئے. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ شاید آپ اتنی ڈیٹیل پڑھنی ہے ہوئی کہ آپ کے پاس چلو میں فون کرتا ہوں, فون کیا کوئی ریسپانس نہیں آیا. اگر دن صبح ہوئی تو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت ہمارے لیگل ایتھکس ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کو اسٹارٹ نہ کر دیا جائے اس وقت تک آپ کی بائنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک کورٹ اپیئرنس کرنی ہے. تو میں پھر اس کے تحت وہاں گیا
تو آپ کے علم میں ہے کہ کوٹ آف وزیر ہے اس کے 3 دروازے ہیں ڈفرنٹ فاصلوں پہ اور ایک مین گیٹ ہے. تو مجھے انہوں نے دیا بیٹ کہ آئی واز اسٹل کنسرن کیونکہ یہ تو پھر آنے نہیں دیتے اندر اس بندے کو جو وہاں کا وکیل نہ ہو کیونکہ عدالت کی جیل کے اندر ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے جیل کی ڈیوری تک لا کے مجھے کہا کہ آپ تشریف رکھیں کے ساتھ رہتے تھے ہم آپ کو بلاتے ہیں. اور جیسا آپ کو کس نے کہا؟ کسی عدالتی اہلکار نے کہا یا کسی اور آدمی نے کہا؟ سپریم جیل ہاں جی کوٹ لگتا ہے. مجھے پھر اپنے ہاں جی اس کو پھر مجھے اپنے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوا اس کے بعد کہا کہ آپ جاگے آپ کو بلاتے ہیں. جب 15-20 منٹ گزر کے آدھا گھنٹہ گزر کے میں نے کہا بلائیں کلائنٹ کے دوران میں کلائنٹ اندر جا چکے آپ کو بلاتے. اب میں نے کہا کہ یہ کوئی ٹک رہی ہے جب کلائنٹ کو میرے بغیر چلے گئے اندر تو میں بیٹھا مجھے ملا ہے انہوں نے مجھے نہیں ملا. تو پھر میں نے کہا اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے آپ نے کوئی حکم نامہ ان سے طلب کیا کیونکہ یہ تو پنجاب گورنمنٹ کے متحد ہیں جیلر بھی اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی جس نے روکا ہی نہیں جس نے روکا وہ تو پنجاب سپرنٹینڈنٹ نے آپ کو روکا آپ نے اس سے پوچھا یہ جو حبیب صاحب بات پوچھ رہے ہیں سر میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت دیں گے سر ہائی وے کا ہوا ہوا ہے اور ہم آپ کو یہاں سے بھی جب ہمیں سنائیں گے پھر آگے جانا ہے اس کمرے میں محفوظ رکھا. ٹھیک ہے اسد منظور بٹ صاحب بہت شکریہ. یعنی یہ جو دوسری ایپیسوڈ ہے ان کی کتاب میں آخری روز کی جو انہوں نے کہانی لکھی ہے اس کی تو تقریباً تصدیق کر دی. جاوید صاحب پنجاب حکومت کی زبردست طریقے سے تردید بھی کر دی. بہت کھلی تردید. جو جیلر ہے جو جیل ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت اور وزیر اعلیٰ نے کہا ابھی رانا ثناءاللہ ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس دور میں کوئی علم نہیں تھا نہ صوبائی حکومت کو اور نہ اس وقت کی حکومت یعنی زرداری سرکار کی جو حکومت تھی اس کو کان کوئی خبر نہیں تھی ہو کیا رہا ہے. ہم لا علم تھے بے خبر تھے. لیکن یہ بات تو حبیب صاحب اس کی یکسر نفی کرتی ہے. اور میرا خیال ہے نبیل قبول صاحب اس وقت حکومت میں تھے. جی نبیل صاحب کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ہوں یا پنجاب حکومت ہو وہ یکسر لا علم تھی بے خبر تھی حالانکہ پاسپورٹ دینے والے تو رحمان ملک صاحب تھے. نہیں یہ جو بات ابھی بٹ صاحب نے کی ہے جو وکیل ہیں اور جو جیل کی بات کی اور یہ سب یہ ایک تو یہ ریمنڈ ڈیوس کا جو بک ہے ابھی کل ہی لانچ ہوا تو میں ابھی تک کچھ صرف پڑھ سکا ہوں زیادہ نہیں پڑھ سکا ہوں لیکن زیادہ تر اس میں کیونکہ کچھ چیزوں سے میں بھی واقف ہوں ریمنڈ ڈیوس نے جھوٹ کافی بولا اس کے اندر ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کی ہے اس اپنے سارے یہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے. اور پنجاب حکومت اور یہ کہنا ہے کہ نواز شریف سے جو ملاقات کی تھی اس وقت کے جو فورن منسٹر سیکرٹری تھے یو ایس اے کے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی اور نواز شریف سے ملاقات کرنے کے بعد پھر یہ سارا عمل جو ہے وہاں پر شروع ہوا. لیکن انہوں نے حکومت سے بھی تو ملاقات کی ہوگی نا جی اس وقت. لیکن جو پنجاب حکومت والا معاملہ وہ تو رانا افضل صاحب سے ہم پوچھتے رانا صاحب میں نبیل قبول صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی نبیل صاحب آپ کی بات ادھوری لگی تھی پوری کر دیکھیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں اس معاملے کیونکہ میں اس وقت منسٹر نہیں تھا جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کی حکومت تھی حکومت ہوگی لیکن کچھ چیزوں سے جیسے مجھے شاہ محمود قریشی نے بعد میں نے کچھ باتیں ان سے پوچھی تھی تو شاہ محمود قریشی جو کہتے ہیں کہ میں نے ریزائن کیا ہے اسی بات کے اوپر تو وہ غلط ہے. شاہ محمود قریشی کی میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ جو فارن سیکرٹری جان کیری کے جان کیری کے ساتھ اور جان کیری کے ساتھ پھر جان کیری کے ساتھ شاہ محمود نے اتنا ضرور کہا ان کو کہ اس معاملے میں ایز اے فارن منسٹر کچھ نہیں کر سکتا ہوں. مطلب میرے پاس وہ پاورز نہیں ہے جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں ایز امریکن جو امریکن چاہ رہے ہیں. پھر یہ معاملہ لے کر گئے نواز شریف کے پاس. اس کے بعد کیا ہوا وہ پھر رانا افضل صاحب سے پوچھا. ٹھیک ہے یہ بڑی دلچسپ انہوں نے انالوجی بنائی ہے بہت ہی زبردست. میرا خیال ہے کہ یہ پرت کھل رہے ہیں اور نبیل قبول صاحب جتنا جانتے ہیں اس سے کم بتا ابھی حالانکہ میں انہوں نے احتیاط برتی ہے انہوں نے اور اب رانا افضل صاحب سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنا ہی بتائیں گے زیادہ کھل کر بتائیں. رانا صاحب اب یہ جو بال ہے انہوں نے ٹاس کر دیے نبیل قبول صاحب نے آپ کی کورٹ میں آپ کیسے کھیلنا پسند کریں گے اس بال کو؟
دیکھیں اس وقت سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کو جیل بھیجا گیا. وہ تو گیسٹ ہاؤس جا رہا تھا اور اس کے لیے تو گیسٹ ہاؤس تیار کے احکامات تھے یا جو بھی تھا. توقع نہیں تھی کہ امریکہ کی حکومت کے آگے شہباز شریف صاحب اتنا اسٹرانگ سٹینڈ لیں گے. جو بات آپ نہیں کر رہے اور جو بات اگر یہ کیس چلتا اور وہ بات ہوتی تو پھر وہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس وہاں ان 3 آدمیوں کو مارنے کے لیے آیا تھا؟ کیا ریمنڈ ڈیوس نے یہ جھوٹ بولا کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر گن نکالی تھی؟ وہ کس ادارے کے ملازمین تھے؟ کیوں اس کو اس طریقے سے فالو کر رہے تھے؟ اور یہ جب حادثہ ہو گیا اس کے بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو کیسے بھگا دیا گیا، ریاست کی کمزوری ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے قانون میں دیت کا قانون موجود ہے. ہم روز ان چیزوں کو اپنے حلقوں میں فیس کرتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں. رانا صاحب معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے کہ حقائق جو ہے نا ان کا پیراڈائم اور فریم بالکل ٹھیک رکھنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اس نے دہشت گردی کی تھی، اس کے خلاف مقدمہ 302 کا درج ہوا. حقیقت یہ ہے کہ مارے جانے والے کسی ادارے کے لوگ تھے یا نہیں تھے، وہ پاکستانی تھے. تیسری حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں وہ قتل ہوئے تھے اور لاہور میں وزیر اعلیٰ آپ کی پارٹی کے تھے یعنی شہباز شریف صاحب. تو میرا خیال ہے کہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کریں. ان تینوں چیزوں کے جو جواب ہے حبیب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے بجی تھی. نہیں، تالی 2 ہاتھوں سے نہیں، اس کیس میں تالی 4 ہاتھوں سے بجی تھی. اس میں ایک وزیر اعلیٰ تھے، ایک اس وقت اپ کمنگ پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر ان ویٹنگ تھے، اب پرائم منسٹر ہیں، اور اس وقت ایک پرائم منسٹر تھے اور صدر تھے. بالکل 5 ہاتھ تھے تالیوں میں. بالکل. اب دیکھیں جب آپ اس سے پہلے کہ 6 یاد کر دیں، آپ اس سے پہلے 6 یاد کر دیں، میں ایک بریک لے لیتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے. میں ایک بریک لیتا ہوں. رانا صاحب یہیں سے بات شروع کریں گے کیونکہ آپ کی بات سننا بہت لازم ہے اور مین میں ہم کوشش کریں رانا سناولا صاحب کا موقع بھی لے لیں کیونکہ اس وقت ان کی حکومت تھی. ایک بریک کے بعد ناظرین بات ہو رہی ہے ریمنڈ ڈیوس کی تازہ کتاب کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہانی بیان کی کیسے وہ پاکستان میں پکڑے گئے اور پھر رہائی کیسے ممکن ہوئی. سیاستدانوں کا نام لیا، جنرل پاشا کا انہوں نے نام لیا. رانا افضل صاحب اس سے پہلے کہ ہم دیگر فریقین کا تعین کریں یا جاننے کی کوشش کریں کہ کون اور اس واقعے میں ملوث تھا، میں بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سارے معاملے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی اس وقت بھی پنجاب میں وہ لا علم تھی یا بے خبر تھی؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس کو ویزا فیڈرل گورنمنٹ نے دیا، اس کو پاکستان میں آزادی سے گھومنے کی یہ ایک اور بات آ جاتی ہے، وہ تو ہم بات کر لیں گے. نہ ٹوکیں. نہیں، میں نے سوال جو پوچھا کہ اس پہ آج زیادہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. میری ایک بات، یہ اس طرح سے پروگرام آپ کا بھی خراب ہوگا. مجھے اپنا جملہ مکمل کرنے دیں، پہلے بھی آپ ٹوک دیتے ہیں، اس طرح بات پوری نہیں ہوتی. اصل میں تو چاہ رہا ہوں نا جو بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے آغاز کریں. کوئی ایک فارنر، چلے آپ کر لیں، میں بعد میں کروں گا. نہیں، آپ ارشاد فرمائیے. پورا موقع دیا، حکم کیجیے. جی نہیں، موقع کیا، میں تو بات ہی نہیں بولتا ہوں تو آپ روک دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ ایک فارنر آتا ہے کسی شہر میں، اس کے آگے ڈالا ہوتا ہے، پیچھے ڈالا ہوتا ہے حفاظت کے لیے. صحیح. وہ اکیلا گھوم رہا تھا اور وہ کہہ رہا جی میرے پیچھے 2 گن مین لگے ہوئے تھے، اور اس بندے نے وہ جو بھی تھا، پاکستان کا دشمن تھا، کیا تھا، کیوں تھا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا مہمان تھا پاکستان کے اندر. اور پنجاب گورنمنٹ کو اگر پتا ہوتا کہ ایک اتنا امپورٹنٹ آدمی وہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے آگے ایک پولیس کا ڈالا ہوتا، پیچھے ڈالا ہوتا اور یہ حادثہ پیش نہ آتا. لیکن اس کو اجازت ملی کہ پاکستان کے اندر وہ ایک خفیہ کس مشن پہ تھا مجھے نہیں پتا. اور پھر دیکھیں جب وہ فائرنگ کرتا ہے اور پھر اپنی ایمبیسی کو بتاتا ہے، 2-3 منٹ کے اندر ایک گاڑی آتی ہے، ایک بندے اور کو کچل دیتی ہے. تو یہ چیزیں اگر پنجاب گورنمنٹ کے علم میں ہوتی تو پنجاب گورنمنٹ تو آپ روز دیکھتے ہیں کہ فارنر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسکورٹ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اسٹوری کو اس کے پہلو ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور وہ آپ اگر ایک پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس کو فوکس کریں. پنجاب گورنمنٹ کی بہت بڑی ہمت تھی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا. اس وقت بہت سارے لوگ حیران تھے کہ یہ شہباز شریف نے کیا ہے. چلیں اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا سوال آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر لوں. ذرا میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے اس کی تصویر جو ہے وسیع پیمانے پہ پیش کی، لیکن سر سوال یہ جب وہ رہا ہوا
یا جو دعویٰ وہ اپنی کتاب میں کر رہا ہے یا جن کرداروں کا وہ نام لے رہا ہے اور بتا رہا ہے کیسے رہائی اس کی عمل میں آئی، اس حوالے سے میں پرٹیننٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا اس سارے معاملے سے، اس ساری کارروائی سے بھی پنجاب حکومت ناعلم تھی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ پہلے بیان کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی شخص یہاں پہ موجود ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو، میں اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کروں گا، لیکن جو دیت کے پیسوں کا بندوبست ہوا اور کہاں سے وہ پیسے آئے، اس میں کوئی تھرڈ کنٹری انوالو تھی. جب بھی دیت کے اوپر آپ نے منانا ہوتا ہے وارثان کو، تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ بندہ تو آپ کو مر گیا، وہ واپس تو نہیں آئے گا، عدالت میں مقدمہ لڑیں گے تو کوئی اس کی غلطی نکلے گی، آپ پیسے دے لو. یہ روز ہمارے حلقوں میں یہ روز ہوتا ہے، اور دیت کے قانون کے اندر اس کو پھر وہ پیسے اور مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے میں نہیں سودا ہوگا، اتنے میں ہوگا، تو وہ کروڑوں میں سودا ہوا اور وہ لوگ مان گئے. اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں میں بھی بعد میں قتل ہو گئے بہت سارے لوگ. چلے نبیل گبور صاحب، چونکہ آپ کو خاصا علم ہے اس معاملے کا، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، شامت کشی صاحب کا حوالہ بھی آپ نے دیا. جب اس شخص کی گرفتاری عمل میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ حکومت ہو، اس وقت وزیر خارجہ ہوں یا پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں، سب نے بابنگ دول اعلان کیا کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ، کوئی برداشت، کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی. وہ کون سے ایسے محرکات تھے جس کے بعد آنن فانن بازی پلٹی گئی اور ریمنڈ ڈیوس یوں گیا اور یوں گیا؟ دیکھیں، آپ اجمل صاحب گڑے مردے اکاڑ رہے ہیں اور ایک پرانی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس شخص کے ایک بڑا مردہ کتاب لکھا ہوا ہے، گڑے مردے نے نا کتاب لکھ دی ہے اور وہ بڑے ڈرامائی انداز میں. اور آپ اندازہ کریں نبیل صاحب، آپ اندازہ کریں کتاب جو ہے جب مارکیٹ میں کوئی بڑی کتاب آتی ہے تو پبلشر یا رائٹر جو ہے 2-3 سال تک اس کا PDF ورژن یا انٹرنیٹ پہ اسے فوراً دستیاب نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ واحد کتاب دیکھنے کو ملی جو فوراً لانچ ہوتے ہی واٹس ایپ کے ذریعے ہر موبائل میں جا رہی ہے. جی پلیز آپ بات کیجیے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کا جو بھی معاملہ طے ہوا ہے، اگر آپ جوڈیشری ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ پنجاب کے اندر ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے انڈر آتا ہے سیشن کورٹ، اس چیف جسٹس کو کس نے کہا تھا کہ دیت کا جو یہ کیس ہے اس کو جلدی نپٹائیں، لمبی تاریخ مت دیں، یہ کس نے کہا تھا؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کے اپنے دوست سے کہ آیا شہباز شریف نے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کو نہیں کہا تھا کہ آپ لمبے ڈیٹس نہیں دیں اور کیس کو جلدی نپٹائیں؟ کیا دیت کے لیے جو شخص گیا تھا فیملی ممبرز کے پاس، وہ کیا شخص شہباز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی تھا یا نہیں تھا؟ جس کے لیے پیسے ارینج کیے گئے، جس اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے، سب کچھ ان کو معلوم ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ٹھیک ہے، بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا. اگین یہ کہوں گا کہ ریمنڈ ڈیوس نے، ٹھیک ہے، بات پوری کر لیجیے گا نبیل صاحب، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، اب بات پوری کر لیے. میں پھر اگین کہوں گا کہ ریمنڈ ڈیوس چونکہ خود اندر تھا اور باہر اس کو نکالنے والے جو لوگ تھے ان سے بھی پوچھا جائے جن کے نام لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی موجود ہیں. حبیب اکرم صاحب، آپ نے کل بھی اور آج بھی اس معاملے پہ گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی، وہ یہ رائے، میرا تاثر یہ بن رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھا جائے تو وہ سوال پیدا کر کے تو پیپلز پارٹی کی جانب ٹاس کر دیتے ہیں صوبہ حکومت، پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے تو وہ دوبارہ ٹاس کر دیتے ہیں واپس، یعنی سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سلیم اللہ. لیکن اصل بات سامنے نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور دونوں کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ اس وقت ان دونوں پارٹیز نے یہ طے کر لیا تھا کہ جلد از جلد اس سے جان چھڑائی جائے. چلے، یہ تھی صاحب ناظرین، پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. دنیا خبر کی